बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में नवाज शरीफ का क्या किरदार है, वो भी मैदान में आ चुके हैं और वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं पसे पर्दा रहकर, ये बात आप बताएंगे। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स अब फैसला सुनाने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है 85 मुलजमान के हवाले से, लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जी ये फ़ैसला मुलजमान के ख़िलाफ़ आया है और मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में आया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये फ़ैसला असल में मुलजमान के हक़ में ही है और ये होने क्या जा रहा है इस हवाले से ये भी बताऊँगा। और एक और बात कि आज ये बात सामने आ गई कि मौलाना फजल रहमान के जो मदारिस का बिल है उस पर सदर मुमलिकत ने जो 8 एतराज़ात आयद किए हैं, वो एतराज़ात आखिर हैं क्या और किस वजह से हैं। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने आज कहा है कि जी जो एतराज़ात हैं उनके पीछे सदर मुमलिकत भी हैं और इदारे भी हैं। तो ये क्या बातचीत उन्होंने आज अपने इलाके में की है, भाई इलाके में, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को आपने ये करना है कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल सके इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी आईनी बेंच था जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, उसने फ़ैसला दिया है। वहाँ पर जनाब एतजाज़ अहसन भी पेश हुए, बड़े बड़े वकला पेश हुए हुकूमत की तरफ से भी, और दलाइल दिए गए, रिमार्क्स दिए गए कि जी कैसे आप पेश कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने फैसले में कहा था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन आज जो फैसला आया है सामने कि जी 85 अफराद हैं जो इस वक्त मिलिट्री की यानी पाक फ़ौज की तहवील में हैं, 9 मई के मुलजमान हैं वो, तो उन 85 अफराद के हवाले से फ़ैसला आया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स को ये इजाज़त है कि इनके किस्मत का फ़ैसला सुना दें। अच्छा, बज़ाहिर तो ये लगता है कि यार ये बहुत बड़ा सेटबैक है 9 मई के मुलजमान के लिए, और ये भी है कि जी आइंदा मिलिट्री कोर्ट्स का सिविलियन का ट्रायल की इजाज़त दे दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स की, और ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त आई है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी फतह है। मगर बात यह है, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है बज़ाहिर। और कर्नल इनामुर रहीम के नाम से तो आप जानते होंगे कि जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बड़े मशहूर लॉयर हैं, जो आर्मी में लोग होते हैं जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, तो उनकी वकालत करते हैं, जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पेश होते हैं, और अगवा भी एक दफ़ा हो गए थे। तो यानी वो आप उनको ये नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। उनसे मेरी अभी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये विन विन है दोनों पार्टीज़ के लिए, और ये उन मुलजमान के लिए भी विन विन है। तो क्यों विन विन है ये मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि जो 85 लोग हैं जो अब तक कस्टडी में रह गए थे, बाकी जो 103 लोग थे उनमें से बाकी लोगों को पहले रिहा कर दिया गया था। तो इन लोगों के हवाले से ये लोग चाह रहे थे कि अदालत इनको सिविल अदालतों में मुंतकिल कर दे या सिविल जेलों में मुंतकिल कर दे, ताकि उनके जो अज़ा अकारिब हैं वो उनसे मिल सकें, बात कर सकें, कुछ वो हो सके। मगर ज़ाहिर है कोर्ट से इजाज़त नहीं मिली थी, हुकूमत बड़ी सख्त मुखालफत कर रही थी। तो विन विन का रास्ता ये निकाला गया कि ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले से मशरूत है ये, लेकिन आप फ़ैसले सुना दें, जिसको सज़ा देनी है सज़ा दे दें, जिसको रिहा करना है रिहा कर दें। उसमें होगा क्या नतीजतन। लेकिन ये भी कहा गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये पक्की इजाज़त नहीं दी कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। ये केस का फैसला बाद में होना है, लेकिन जब तक फैसला होना है, जब तक आप सज़ा सुना के, ताकि जो लोग रिहा होने वाले हैं वो तो रिहा हो जाएंगे। बस मिलिट्री कोर्ट का फैसला है कि ये बरी हैं, वो वैसे ही फंसे हुए थे बेचारे, वो रिहा हो गए, वो अपने घरों को चले जाएंगे। जिनको सज़ा होगी वो किधर जाएंगे, वो मिलिट्री कस्टडी से निकल कर सिविल अदालतों में चले जाएंगे, सिविल अदालतों में अगेन सिविल जेलों में चले जाएंगे। सिविल जेलों में जाने से अगेन उनके लवाहिकीन, उनके रिश्तेदार, उनके अज़ा अकारिब बड़े आराम से उनसे मिल सकेंगे। जेलों में तो मुलाकात हो जाती है, खाना पीना आप लेके जा सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप जेल में आप उनका ख्याल रख सकते हैं, अपने जो आपके कैदी हैं। तो ये भी एक रिलीफ है उनको। और जो बाकी फिर यहाँ से रह के वो आर्मी की जो कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ अपील, उसमें अपील भी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, और अपील की समाअत जो होगी वो यहाँ से उधर जा के मिलिट्री कोर्ट में जाके समाअत होती रहेगी, वापस इधर ही मुंतकिल हो जाएंगे। तो सिविल जेल जो होती है वो बड़ी नेमत होती है भाईजान। आप हर चीज़ सिविल बुरी नहीं होती, सिविल जेल में तो सारे चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि मिलिट्री जेल में जाए, तो सिविल जेल में वो मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनके लिए ये विन विन है कर्नल इनामुर रहीम के बकौल, और वालिदैन के लिए ये बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। दूसरी तरफ अगर आप समझते हैं कि हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया, ये इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल का रास्ता हमवार हो गया क्योंकि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, तो ये बात सही नहीं है कर्नल इनामुर रहीम के मुताबिक और माहिरीन के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई फ़ैसला अभी हतमी दिया ही नहीं है, तो हतमी फ़ैसले में इम्कानात जो बहुत कम लग रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट इजाज़त ही दे देगी कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है सिविलियन का। तो अब और ये भी हो सकता है कि कल कला फ़ैसला जब आए, महीने बाद, 2 महीने, 5 महीने, साल बाद, उस साल बाद फ़ैसले में ये कह दिया जाए कि नहीं ट्रायल हो सकता। लेकिन
اگر آج یہ 85 ملزمان کی سزاؤں کو اجازت نہ دی جاتی تو 1 سال بعد جب فیصلہ ہونا تھا، اس سال تک کم از کم یہ لوگ عدالت میں ادھر ملٹری کسٹڈی میں ہی رہتے، تو یہ تو ان کے ساتھ ناانصافی تھی نا۔ اس وجہ سے یہ ہے، یہ خوشخبری ہے ان کے والدین کے لیے کہ کم از کم وہ اب ان کے ڈیو پروسیس شروع ہو جائے گا اور ان کو سزائیں مل جائیں گی۔ تو اس پہ یعنی کسی کو جو بہت سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے، یہ اتنا بڑا سیٹ بیک بھی نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ بہرحال ہو گیا ہے اور آئینی عدالت کا فیصلہ ہے، تو اب یہ فیصلہ تو ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر بتانے لگا ہوں، اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یہ تو ہو جا رہا ہے کہ جی نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، تو یہ خبر اندر کی ہی ہے ذرائع کے مطابق کہ جی مذاکرات کا آغاز کسی حد تک ہوا ہے، آئس میلٹنگ ہوئی ہے، رابطہ ہوا تھا جناب رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق سے، پی ٹی آئی کے شبلی فراز اور 1-2 اور رہنماؤں کا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس ملاقات میں یہ اتفاق رائے ہو گیا کہ اب دونوں پارٹیز کے درمیان کم از کم تھوڑی سی ٹمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے۔ اسی ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی مد میں ہی کل جناب سینیٹر شبلی فراز جو ہیں انہوں نے سینٹ میں بڑی ریکنسیلیٹری سی تقریر کی کہ ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اس تقریر میں بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ تقریر کم از کم یہ تقریر اس چیز کا آدھا ہے کہ پی ٹی آئی اب بات کرنا چاہتی ہے اور طریقے سے بات کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف حکومت میں بھی ظاہر ہے رانا ثناء اللہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، بات ہونی چاہیے۔ خواجہ وہ جو ایاز صادق ہیں وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ایسے اسپیکر رہے ہیں جو اپوزیشن کو بھی بڑا ریلیف دیا ہے۔ جب وہ ادھر سے گرفتار ہو گئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ سے پی ٹی آئی کے لوگ، تو انہوں نے ایکشن لیا تھا اور ان سب کو بازیاب کروایا تھا، تو ان پہ ٹرسٹ بھی ہے۔ تو لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے جی نواز شریف صاحب کی بھی حکمت عملی ہے، اور نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بات چیت کریں۔ تو اب طے کیا ہوا کہ جی حکومت کی 5 رکنی، حکومت سے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہماری 5 رکنی ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت دلوائی جائے، اور حکومتی جو ارکان ہیں انہوں نے کہا ہم نواز شریف صاحب سے ملیں گے اور نواز شریف صاحب سے مزید مشاورت لیں گے، یہ لوگ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملیں گے اور ان سے مشاورت لیں گے۔ تو گویا نواز شریف اور عمران خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں نواز شریف اور عمران خان کے آپس میں انڈائریکٹ رابطہ ہے یہ، اور وہ بات چیت ہوگی، اور اس بات چیت کے بعد کوئی چیز سامنے آئے گی۔ میرے خیال میں یہ خوشائن چیز ہے، بات چیت ہونی چاہیے، سیاست میں ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کی، اس میں کوئی شک کسی کو بھی نہیں ہے یار، جو شک کرے وہ فیکٹ چیک نہیں کر رہا، وہ صحیح صحافی نہیں ہے، تو پاپولر لیڈر ہیں۔ دوسری طرف بڑی جماعت کے سربراہ ہیں نواز شریف، اور حکومت جو حکومت کر رہی ہے، بلاول ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم میں، تو آپس میں ان کو سیاستدانوں کو بات کرنی پڑے گی، بات کریں گے ٹمپریچر کم ہوگا، ملک کا فائدہ ہوگا، کل کلاں دوبارہ وزیر اعظم بننے کی عمران خان کی راہ ہموار ہو جائے گی، جب کبھی ہونا ہے طریقے سے ہونا ہے۔ اور پاکستان میں فساد، فتنہ، یہ بھاگ دوڑ، یہ جو آپس میں مارا ماری، اور جس سے پاکستان کی معیشت نیچے کی طرف جائے، یہ چیز ختم ہوگی۔ تو یہی چیز میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا بھی یہی وہ ہے، خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو، اور اسی تناظر میں جو ہے وہ بات چیت کی انہوں نے اجازت دی اپنی پارٹی کو، اور اپنی پارٹی کو کہا کہ جی عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ تو یہ مذاکرات کے لیے ایک آغاز ہو رہا ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت نواز شریف اور عمران خان کی درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، کس حد تک پہنچتے ہیں اس کے بعد یہ حکومتی ٹیم جو ہے مقتدرہ کے لوگوں کو بھی بریف کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا جائے گا۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، بلکہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، تو آپ ان کی مرضی کے بغیر تو سارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر درمیان میں سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں اور مقتدرہ کے بھی تحفظات دور کیے جائیں، تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل نہ ہو، اور یہ ذرائع کے مطابق نواز شریف نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو اور یہ کوئی مسائل قائم ہو، اور وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے۔ ویسے نواز شریف صاحب کی طرف سے پہلے بھی ہمیشہ کوشش کی گئی کہ ان سے بات ہو، بنی گالہ میں ان کے گھر بھی گئے تھے، اے پی ایس واقعے کے بعد بھی انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نواز شریف، عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے بات نہیں کرنی۔ اب شاید عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہو، جیل میں 1.5 سال ہونے والا ہے، تو اس کے بعد سے اب ان کا بھی موڈ بدلے گا کہ نہیں یہ اب دیکھنا ہوگا۔ لیکن کل جو ان کا بیان آیا ہے اس کے بعد سے اب اس کے امکانات بھی کوئی بہت زیادہ روشن نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کل انہوں نے جیل میں کہا کہ یار میں دیکھ رہا ہوں، میں مشکل میں ہوں، آپ سارے لوگ ادھر عیاشی کر رہے ہو، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے میری، اور نہ ہی کسی اس چیز کی کہ یار 26 نومبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک پہ کیا ہوا تھا، اور یہاں پر ہمارے لوگ 200 مسنگ ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سارے خوش ہیں، مجھے یہ خبریں جیل میں مل رہی ہیں۔
تو یہ تو اچھا نہیں ہے. انہوں نے یہ گویا پوری پارٹی پہ عدم اعتماد کیا ہے اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کی قیادت کو شاید پھر عمران خان صاحب تبدیل کریں گے. اب جیل سے وہ کیا کریں, کتنا تبدیل کریں. بہرحال یہ اب پیش رفت ہو رہی ہے کہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کے درمیان جی اب بات چیت کا ایک انڈائریکٹ راستہ کھلا ہے. آخری خبر کی طرف آتے ہیں کہ جی مدارس رجسٹریشن بل کا تنازع ختم ہی نہیں ہو رہا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پھر اپنے آبائی علاقے میں بات چیت کی اور کہا ہے کہ جی سارے سائن ہم سے کروائے تھے, آپ لوگوں نے معاہدہ کیا تھا, معاہدے کے بعد بل بنا تھا, بل سائن ہوا, سارا کچھ, اور شہباز شریف اور بلاول کی موجودگی میں ساری بات طے ہوئی تھی, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی سارا پتہ تھا. تو پھر صدر کے اعتراضات کی تک نہیں بنتی. پھر انہوں نے مقتدرہ اور اداروں کا بھی کہا کہ وہ بھی اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, کوئی انٹرنیشنل پریشر اور کوئی اور بات کر رہے ہیں, تو پہلے کیوں نہیں سوچا اور پہلے کیوں نہیں بتایا. لیکن مولانا نے کہا کہ میرے علماء سے کوئی تنازع نہیں ہے, باقی علماء سے. مولانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی برقرار رکھیں اور علماء سے تنازع نہ ہو. انہوں نے کہا بھائی میرا تنازع ان لوگوں سے ہے, علماء سے کوئی نہیں ہے آپس میں. تو ظاہر ہے کیونکہ علماء دوسری سائڈ پہ بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں اور 18,600 مدارس رجسٹر کر چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جن میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. تو مولانا نہیں چاہتے کہ ان کی اور ان کی آپس میں لڑائی ہو. مگر اب مولانا شاید تھوڑی سی ویک وکٹ پہ آ چکے ہیں کیونکہ وہ علماء بیچ میں آ گئے ہیں. کون لایا یہ تو خیر کوئی بھی وجہ ہوگی, آپ کو پتہ ہی ہے کون لایا. اچھا جی, مدارس رجسٹریشن پر اب صدر کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ صدر نے کیا 8 اعتراضات لگائے تھے, اور صدر مملکت نے جو 8 اعتراضات لگائے تھے اس میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ بل میں جو مدرسے کی تعریف ہے اس میں تضاد ہے, یہ ہے. اور سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 جس کے تحت مولانا چاہتے ہیں کہ رجسٹر کیا جائے ان کو مدارس کو, جس میں این جی اوز کو رجسٹر کیا جاتا ہے وہاں پہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو 1860 کا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے اس میں مدرسے کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اس لیے نئے بل میں مدرسے کی شمولیت تضاد پیدا ہوگا. انہوں نے کہا مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 موجود ہے, اس لیے نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی اعتراض انہوں نے لگا کے بھیجا کہ جی نئے قانون کی کیا ضرورت ہے. اچھا, ایک اور اعتراض ان کا یہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 بھی موجود ہے, اس کے تحت تو مزید یہ کہ مدارس کو سوسائٹی رجسٹر کرنے سے تعلیم کے علاوہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, یعنی مدارس کا استعمال کوئی اور کمرشل ہو جائے گا جس طرح این جی اوز یوز ہوتی ہیں, تو تعلیم کے لیے ہونا چاہیے, اس لیے وہ وزارت تعلیم کے تحت ہی رہیں. سوسائٹیز ایکٹ 2000 میں مدارس شامل نہیں ہیں. انہوں نے کہا رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے, اور سوسائٹیز میں مدرسوں کی رجسٹریشن سے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ ایف اے ٹی ایف, جو میں پہلے ہمیشہ آپ کو کہتا تھا, ایف اے ٹی ایف اور جی ایس پی سمیت عالمی ادارے اپنی آراء اور پاکستان کی ریٹنگ میں تبدیلی لا سکتے ہیں, اور ظاہر ہے قرضے میں باقی چیزوں میں کہ جی یہ یہاں پہ مدارس جو ہے ان ریگولیٹڈ ہیں, بغیر کسی ریگولیشن کے ہیں. تو انہوں نے صدر کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کی جائے تو قانون کی گرفت کم ہو سکتی ہے مدارس پہ, ظاہر ریگولیشن ہی نہیں ہوگی اتنی, اور یہ قانون کے بجائے صرف من مانی تصور ہوگی, یعنی کہ آزاد مادر پدر آزاد ہو جائیں گے. صدر نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی سوسائٹی میں بہت سے مدرسوں کی تعمیر سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے. تو گویا یہ اعتراضات لگائے گئے ہیں اور مولانا کی بات مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں البتہ کوئی درمیانی راستہ ضرور نکل سکتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا شو, امید آپ کو پسند آئے گا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور دیکھتے رہے آج کا سچ.